रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें आप पर सदा बरसती रहें। दुरूद व सलाम हो नबी अखरुल ज़मान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत पर जो वजह तख्लीक के कायनात है। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान के JF-17 थंडर किस तरह से पूरी दुनिया की नजरों का, पूरी दुनिया की निगाहों का मरकज बने हुए हैं और पाकिस्तानी JF-17 थंडर क्यों आखिर फर्स्ट चॉइस बन गए हैं बहुत से ममालिक की, क्यों खरीदना चाह रहे हैं पाकिस्तान से JF-17 थंडर और पाकिस्तान के JF-17 थंडर की मांग में इतना इजाफा क्यों देखने में आया है और कौन कौन से ममालिक पाकिस्तान से JF-17 थंडर खरीदना चाह रहे हैं। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि कोई भी त्यारा खरीदने से पहले जो खरीदार होता है वो किन बातों का ध्यान करता है, किन बातों की बुनियाद पर, वो कौन से पैरामीटर्स हैं कि जिन्हें देखकर त्यारा खरीदा जाता है। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलिए। जी तो दोस्तों, JF-17 थंडर जो कि पाकिस्तान और चाइना का एक जॉइंट वेंचर है, आजकल पाकिस्तान में तकरीबन 52% से 60% उसके पार्ट्स पाकिस्तान में ही बन रहे हैं। बाकी मादा पार्ट्स चाइना से दरामद करके त्यारे को तैयार किया जा रहा है। JF-17 थंडर जो कि पाकिस्तान की ना सिर्फ फजाओं का निगहबान बनकर उभरा है बल्कि पाकिस्तानी कौम के लिए फख्र की अलामत बनता चला जा रहा है और कहा जाता है कि दिस इज द सिंबल ऑफ प्राइड ऑफ नेशन। ये कौम के लिए फख्र की अलामत समझा जा रहा है। पिछले वर्षों में हमने देखा कि पाकिस्तान ने ना सिर्फ अपनी फजाइया में JF-17 थंडर को शामिल किया बल्कि कुछ और ममालिक भी हैं जिन्होंने पाकिस्तान से JF-17 थंडर खरीदकर अपनी फजाइया को मजबूत किया। पाकिस्तानी JF-17 थंडर 1995 से इस प्रोजेक्ट का आगाज किया गया। आज 30 साल गुजरने के बाद JF-17 थंडर जो है वो पाकिस्तान के फजाई बेड़े में तकरीबन 200 के लगभग जहाजों को शामिल किया गया है, जबकि 10 साल पहले पाकिस्तान के इस प्रोजेक्ट से 10 साल पहले यानी 1985 में शुरू होने वाला इंडियन तेजाज प्रोग्राम अभी भी बहुत सारे मामलात का शिकार है और महज इंडिया जो है वो अभी तक तकरीबन 40 त्यारे ही बना पाया है और वो भी मुकम्मल तौर पर फंक्शनल नहीं है। पिछले साल मार्का हक में इंडिया ने इन तेजाज त्यारों को हमारे सरहदों पर, बाउंड्रीज पर इन्हें डिप्लॉय नहीं किया था और ना ही इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में हिस्सा लिया था। इसके अलावा पिछले साल दुबई एयर शो में एक त्यारा जो तेजाज गिरकर तबाह हो गया था वो भी काफी हद तक अब सवालिया निशान बन गया है इसकी कारकर्दगी का और इसी बिना पर इंडिया से अभी तक किसी मुल्क ने तेजाज त्यारे नहीं खरीदे, यानी कोई फॉरेन ऑर्डर अभी तक इंडिया को मसूल नहीं हुआ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के JF-17 थंडर पाकिस्तान समेत तकरीबन अभी तक 3 से 4 ममालिक की फजाओं की निगरानी कर रहे हैं और उन्होंने अब मज़ीद ऑर्डर देने पर भी गौर व फिक्र शुरू कर दिया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं म्यांमार की, जिसने पाकिस्तान से JF-17 थंडर खरीदे थे और वो ब्लॉक 2 थे। इसी तरह नाइजीरिया ने भी पाकिस्तान से JF-17 थंडर खरीदे, महज 3 त्यारे खरीदे गए थे और दिसंबर 2025 में जब नाइजीरिया में एक मिलिट्री कू होने जा रहा था नाइजीरियन हुकूमत के, नाइजीरियन स्टेट के खिलाफ एक छोटे से बेनन रिपब्लिक स्टेट की जानब से, तो नाइजीरियन एयरफोर्स ने महज JF-17 थंडर की बदौलत इस मिलिट्री कू को नाकाम बनाया, इसको कुचल दिया और इसी बिना पर अब मजीद इंदिया दिया गया है नाइजीरियन एयरफोर्स की जानब से कि वो मजीद 4.5 जनरेशन त्यारे खरीदना चाहते हैं। इसका वाज़े तौर पर इशारा JF-17 थंडर की तरफ ही होगा। इसके अलावा आज़रबाईजान ने पिछले साल बहुत बड़ा ऑर्डर प्लेस किया था JF-17 थंडर के लिए, तकरीबन 4.5 बिलियन डॉलर की ये डील थी
جو کہ تقریباً اس کا 30 سے 40% مٹیریلائز ہو چکا ہے. کچھ جہاز ڈلیور کر دیے گئے ہیں اور جو ہمارے پائلٹس اور انجینئرز ہیں وہ آذربائیجان کے پائلٹس کی ٹریننگ میں مصروف عمل ہے. اسی طرح 2025 میں پاکستان کی دفاعی انڈسٹری کا سب سے بڑا جو آرڈر ہے وہ ہمیں لیبیا سے ملا ہے 4.6 بلین ڈالر کا, اور اس کے علاوہ سوڈان سے تقریباً 1.6 بلین ڈالر کی بھی ڈیل ہو چکی ہے. تو یہ تو وہ ممالک ہیں جن کے ساتھ پاکستان کے JF-17 تھنڈر کی جو ڈیل ہے وہ مٹیریلائز ہو گئی ہے. ان کے آرڈرز مکمل ہو گئے ہیں اور اب انہیں سپلائی کرنے ہیں JF-17 تھنڈر. اس کے علاوہ جو سب سے چونکا دینے والی وہ بات یہ ہے کہ تقریباً 16 ممالک ایسے ہیں, ان ممالک کے علاوہ پاکستانی ایئر فورس کے علاوہ 16 ممالک ایسے ہیں جو پاکستان کے ساتھ JF-17 تھنڈر کی ڈیل میں ہے, جن میں سے 5 کے ساتھ مٹیریلائز ہو گئے ہیں اور باقی جو ممالک ہیں ان کے ساتھ اب بات چیت چل رہی ہے. پچھلے ہی ہفتے ہم نے بہت بڑی ڈیولپمنٹس دیکھی کہ جب بنگلہ دیش کے جو ایئر چیف ہیں وہ پاکستان میں آئے ہوئے تھے. اس سے پہلے انہوں نے دبئی ایئر شو میں بھی پاکستان کے ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے ملاقات کی تھی اور اس میں انہوں نے انڈیا دیا تھا کہ وہ JF-17 تھنڈر خریدنا چاہتے ہیں. لیکن پچھلے ہی ہفتے وہ دوبارہ پاکستان آئے اور رپورٹس کے مطابق تقریباً کم از کم 12 سے 14 جو JF-17 تھنڈر ہے اس کا آرڈر بھی پلیس کر دیا ہے پاکستان کو, اور آنے والے دنوں میں اس کی کنفرمیشن بھی ہو جائے گی. اس کے بعد سعودی عرب جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ تقریباً اسی نوعیت کا 4 بلین ڈالر کا معاہدہ کرنے جا رہا ہے, جس میں 2 بلین ڈالر جو سعودی عرب نے پاکستان کے بینکس میں فورن ریزروز کے طور پر رکھوائے ہوئے ہیں ان کو وہ کنورٹ کرنا چاہ رہا ہے JF-17 تھنڈر کے ڈیل میں, جبکہ 2 بلین ڈالر جو ہے مزید وہ دے کر پاکستان کے ساتھ JF-17 تھنڈر کی ایک اچھی خاصی ڈیل بھی کرنے جا رہا ہے. یعنی یہ انیشل لیول پر ہے. اس کے علاوہ سعودی عرب ان فیوچر مزید ایسی ڈیلز بھی کرنے کا خواہش مند ہے پاکستان کے ساتھ. اگر سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کی JF-17 تھنڈر کی ڈیل ہوتی ہے تو پاکستان کی بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی, کیونکہ سعودی عرب جو ہے وہ بہت بڑی معاشی طاقت ہے, اور اس کے علاوہ سعودی عرب کی ایئر فورس کافی ماڈرن ہے, ان کے پاس F-15 طیارے ہیں. اگر وہ JF-17 تھنڈر بھی لیتے ہیں تو پھر دنیا کی جو ایئر فورسز ہیں وہ دیکھنے پر مجبور ہوں گی کہ اگر سعودی عرب یہ طیارے دے رہا ہے تو ہم کیوں نہیں دے سکتے. اس سے JF-17 تھنڈر کی جو مارکیٹ ویلیو ہے تو اس کے آرڈرز کی آنے کی تعداد انشاءاللہ اس میں بھی بہتری آتی چلی جائے گی. اس سے آگے چلتے ہیں عراق کی طرف. تو عراق جو ہے پہلے ایک رپورٹس آئی تھی, اس کے مطابق بارڈر سسٹم سے وہ پاکستان سے JF-17 تھنڈر خریدنا چاہ رہے تھے, کیونکہ ان کے پاس تقریباً 34 کے لگ بھگ F-16 ہے اور وہ ایجنگ فلیٹ آف F-16 ہے, اور اس میں سے کچھ جو ہے وہ کہہ لیں کہ ابھی آپریشنل نہیں ہے طیارے. تو پاکستان چاہتا ہے کہ ان طیاروں کو لے کر انہیں ماڈرنائز کیا جائے, انہیں اپ گریڈ کر کے اپنے فلیٹ میں شامل کیا جائے, اور اس کے بدلے میں عراق کو JF-17 تھنڈر پرووائڈ کر دیے جائیں. تو اس کی بھی کنفرمیشن ابھی آنا باقی ہے, لیکن ہمارے جو ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو ہیں انہوں نے آج سے 2 دن پہلے ہی عراق کا دورہ کیا ہے, اور اس میں بہت سے معاملات جو ہے وہ بھی طے پا گئے ہیں. آگے چلتے ہیں جی, بات کرتے ہیں وہ ممالک جو پاکستان سے JF-17 تھنڈر خریدنے میں دلچسپی لے رہے ہیں. کچھ کے جو معاملات وہ طے ہو چکے ہیں, کچھ ابھی انڈر وے ہیں, ٹاکس انڈر وے ہیں. ان میں سب سے پہلی جو بات ہے وہ زمبابوے کی ہے. زمبابوے کو پچھلے سال پاکستان نے سپر مشاق جو ہمارے طیارے ہیں, ٹرینر طیارے ہیں, وہ تو پرووائڈ کر دیے ہیں, اور اب JF-17 تھنڈر کے آرڈر آنا باقی ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ زمبابوے پاکستان سے کتنے JF-17 تھنڈر خریدتا ہے اور کتنی دیر میں اس آرڈر کو مکمل کیا جائے گا. آگے چلتے ہیں. تو اس کے علاوہ اور بہت سے ممالک کی لسٹ, بہت لمبی لسٹ ہے. اگر میں گننا چاہوں تو اس میں پیرو ہے, یوراگوئے ہے, اس کے علاوہ سینٹرل ایشین اسٹیٹ میں آذربائیجان کے بعد اب ازبکستان بھی اس میں آ گیا ہے. اس معاملے میں ساؤتھ افریقہ بھی پاکستان سے JF-17 تھنڈر خریدنے میں دلچسپی لے رہا ہے. اس کے علاوہ ہمارے 3 اور برادر اسلامی ممالک
وہ بھی پاکستان کے ساتھ ڈاکس ہیں تو باعداد JF-17 تھنڈر. اس میں اردن ہے، جس طرح اردن کے جو شاہ پچھلے سال پاکستان کو انہوں نے دورہ کیا تھا، آفیشیل وزٹ کیا تھا کافی عرصے بعد، تو وہ بھی اسی معاملے کی کڑی تھی کہ وہ پاکستان سے نہ صرف دوسرے ویپنز اور جنگی ساز و سامان خریدنے میں دلچسپی لے رہے ہیں بلکہ وہ JF-17 تھنڈر بھی خریدنے میں دلچسپی رکھتے ہیں. اس کے علاوہ کویت اور مصر یہ بھی اسی لسٹ میں شامل ہیں جو پاکستان سے JF-17 تھنڈر خریدنے میں دلچسپی لے رہے ہیں. آگے ویڈیو کے دوسرے پورشن کی طرف، دوسرے سیشن کی طرف اگر ہم جائیں تو یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون سے ایسے 5 پیرامیٹرز ہیں جن کی بنیاد پر کوئی ملک کسی دوسرے ملک سے ہوائی جہاز خریدتا ہے یا خریدنے میں دلچسپی لیتا ہے. تو انہیں اگر ہم 1 بائی 1 ڈسکس کریں تو سب سے پہلے آتا ہے کہ اس کی پرفارمنس کتنی ہے. پرفارمنس بیس کہہ لیں کہ ڈیل ہوتی ہے. پرفارمنس میں آ جاتا ہے کہ اس طیارے میں کون سا انجن لگا ہوا ہے، سنگل انجن ہے یا ڈبل انجن ہے. اس کے علاوہ اس کے ایویونکس کو دیکھا جاتا ہے. ایویونکس میں رڈار دیکھا جاتا ہے کہ اس کا کون سا رڈار ہے. آج کل کے جو جدید ترین رڈار ہیں اس میں ایسا رڈار ہے، ایکٹیو الیکٹرونیکلی سسٹم ارے، یہ رڈار آج کل جو زیادہ نصب کیے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کی جنریشن کون سی ہے، یہ 4th جنریشن ہے، 4.5 جنریشن ہے یا 5th جنریشن کے فائٹر جیٹ ہیں. اس کے علاوہ اس کے ویپنز کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ جو ویپن انٹیگریٹ ہوتے ہیں وہ کون سے ہیں، اور PVR ہے، اگر PVR ہے تو ان کی رینج کتنی ہے. ان تمام چیزوں کو دیکھا جاتا ہے کہ طیارہ خریدنے سے پہلے ان تمام چیزوں کو پرکھا جاتا ہے پرفارمنس کی بیسس پر. اگر دوسری اس کی جو چیز دیکھی جاتی ہے، دوسرا پیرامیٹر، وہ ہے ٹرسٹ وردی سورس آف سپلائی. یعنی جس ملک نے ہمیں جہاز دینا ہے کیا وہ ٹرسٹ وردی ہے. ہمارے جنگی دنوں میں کیا وہ پاکستان یا کوئی اور ملک جو ہے وہ ہمیں اس کے اسپیئر پارٹس جو ہیں وہ تو نہیں روک دے گا، اور پارٹس یا اسپیئر پارٹس کتنی مدت میں ہمیں وہ پرووائڈ کرے گا، اور اس کی اگر مینٹیننس کروانی پڑتی ہے تو وہ کتنی سستی ہے اور کتنی ریلائبل مینٹیننس ہوگی. اور جو ہمارے خفیہ راز ہیں یا کوڈز وغیرہ ہیں کیا وہ تو کسی سے ہمارے دشمن سے شیئر نہیں کیے جائیں گے. تو پاکستان اس بار بھی پورا اتر رہا ہے میانمار، نائجیریا اور آذربائیجان کے کیس میں. آگے چلتے ہیں جی، تیسری بات دیکھتے ہیں افورڈیبلٹی ہے کہ یہ طیارہ جو ہم نے خریدنا ہے ہمارے بجٹ کے حساب سے کیا افورڈیبل ہے. جو ہمارے پاس بجٹ ہے اس میں ہم کتنے طیارے خرید لیں گے. اس لحاظ سے بھی JF-17 تھنڈر جو ہے وہ شاہکار ہے. اس کی پرائس کے لحاظ سے اور اس کی جو کہنے کی صلاحیتیں ہیں، کیپیبلٹی سے وہ بہت زیادہ ہے. دوسرے جو طیارے ہیں جیسے کہ یوروپ فائٹر ہے، یا پھر بات کریں آپ رافیل کی، یا امریکن F-16 F-15 یا F-35 کی، یا اسی طرح جو سویڈن کے ہیں گپنز، اگر ان کی بات کریں تو ان کے مقابلے میں JF-17 تھنڈر کی پرائس جو ہے ریلیٹیولی بہت کم ہے. 25 سے 30 ملین ڈالر میں یہ طیارہ مل جاتا ہے، اور تقریباً 4.5 جنریشن کا طیارہ ہے جس میں تمام تر خوبیاں اور صلاحیتیں ہیں جو ایک ماڈرن طیارے میں ہونا چاہیے، اور یہ اس نے ثابت بھی کیا ہے. اگلی جو بات ہے وہ بڑی ہی اہم ہے، وہ ہے بیٹل ٹیسٹڈ اور کمبیٹ پروون، کہ یہ طیارہ جو ہے کبھی کسی بیٹل میں، کسی جنگ میں اس نے اپنے آپ کو ثابت بھی کیا ہے، اس کو آزمایا گیا ہے. تو ہاں الحمدللہ JF-17 تھنڈر نے 2 بار اپنے آپ کو منوایا ہے، اپنا لوہا منوایا ہے، اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے. ایک دفعہ 2019 میں فیب 2019 میں آپریشن سوفٹ ریٹارڈ میں جب ہم نے ابھی نندن کا نہ صرف جہاز گرایا تھا بلکہ اسے گرفتار کر کے چائے بھی پلائی تھی، ایک دفعہ تب اس کو ٹیسٹ کیا گیا ہے. اور دوسری دفعہ جناب اسے مارکہ حق میں مئی 2025 میں 4 روزہ جنگ میں JF-17 تھنڈر نے BVR میزائلوں کے تھرو نہ صرف انڈیا کے 6 سے 7 جو فائٹر جیٹ تھے جن میں رافیل بھی تھے انہیں مار گرایا، بلکہ S-400 کے خچے بھی اڑائے تھے اسی JF-17 تھنڈر نے اپنی صلاحیتوں کے باوجود. اس کے علاوہ اگر سب سے اہم جو اور آخر میں بات دیکھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ٹریننگ کے لحاظ سے اگر
ہم کسی ملک سے جہاز خریدتے ہیں تو اس کی ٹریننگ کون کروائے گا؟ تو پاکستان کے الحمدللہ پائلٹس اور ہمارے جو ٹرینر ہیں وہ پوری دنیا میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا چکے ہیں، اور ہماری ٹریننگ جو ہے وہ انتہائی کہنے کے اہم ہوتی ہے، اور انٹرنیشنل لیول کی ٹریننگ دی جاتی ہے پائلٹس کو، جس کا پاکستانی پائلٹس نے پوری دنیا میں اپنے آپ کو منوایا۔ مختلف کہنے کے جو ایئر شوز ہوتے ہیں یا اس کے علاوہ جو مشقیں ہوتی ہیں، جنگی مشقیں، ان میں بھی پاکستانی پائلٹس جو اپنی دھاک بٹھا چکے ہیں، تو ٹریننگ جو ہے وہ بھی دی جاتی ہے۔ ٹریننگ کے لحاظ سے میں آپ کو یہ بات بتاتا جاؤں، جس کے انتہائی اہم سورس نے کنفرم بھی کیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ تقریباً 50 جو ممالک ہیں وہ پائلٹس ٹریننگ کے معاملے میں بات چیت کر رہے ہیں پاکستان ایئر فورس کے ساتھ، جن میں سے کچھ کے ساتھ جو ڈیل ہے وہ مٹیریلائز ہو چکی ہے، کچھ جو پائلٹس ہیں ان کی ٹریننگ جاری بھی ہے ہماری اکیڈمیز میں پاکستان میں، اور کچھ ممالک میں جا کر ہمارے جو پائلٹس ہیں ان پائلٹس کی ٹریننگ بھی کروا رہے ہیں۔ تو یہ الحمدللہ پاکستان ایئر فورس جو ہے دس از اے ریئل سمبل آف پرائڈ آف نیشن ہے، جسے نہ صرف ہم نے پروو کیا ہے بلکہ پوری دنیا میں پاکستان کی دھاک بٹھانے میں اہم کردار ادا بھی کیا ہے۔ تو آنے والے دنوں میں مزید اس میں بہتریاں لائی جا رہی ہیں، اس کی لیئرز کو مزید مضبوط کیا جا رہا ہے، اور ہمارے جو کرنٹ چیف ہیں ظہیر احمد بابر سدھو، وہ انتہائی ماڈرنائز طریقے سے اسے آگے لے کر چل رہے ہیں۔ اس میں ہم نے جو اپنے بڑے بڑے کہنے کے ایویشن سسٹم سے ریلیٹڈ پارٹس بنائے ہیں، جب وہ دیکھے جاتے ہیں تو ماڈرن، انتہائی ماڈرن ایئر فورسز کے وہ پیرالل دکھائی دیتے ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس ایئر فورس کی اور ہماری دوسرے جو تمام سیکٹرز ہیں ان میں پاکستان کی ترقی کو مزید تیز کرتا جائے، پاکستان دن دگنی رات چگنی ترقی کرتا جائے، اور پاکستان کا سبز حلالی پرچم ہمیشہ سر بلند رہے۔ اور آخر پر پاکستان کی سالمیت کے لیے ایک زوردار نعرہ لگانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ، واسلام، پاکستان زندہ باد۔